बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला है। ऑपोजिशन बार बार हुकूमत को ये कह रही है कि अगर आपके नंबर्स पूरे हैं तो आपको किस बात का खौफ है, इजलास फ़ौरन क्यों नहीं बुलाते। हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी है और वो ये है कि जितना इसको डिले किया जा सकता है वो हो। हुकूमत ऑब्वियसली अपनी तरफ से टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है, और वो किस तरीके से कि जो कानून है वो ये कहता है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो सेशन कॉल करना है, और 21 को ये सेशन बुलाया जाएगा पीर को। तो हुकूमत का प्लान ये है कि उस दिन जो डिसीज्ड एमएनए जिनका इंतकाल हो गया है उनकी फातिहा खानी के बाद स्पीकर साहब ये इरादा रखते हैं कि उसको एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न कर देंगे, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि आपने कानून को फॉलो करते हुए 3 से 7 रोज़ के अंदर अंदर उस पर वोटिंग करानी है। हुकूमती कुछ हलके हैं वो ये भी बताते हैं, जो हमारी ख़बर है, कि उनका इरादा यही है कि इसको किसी न किसी तरीके से रमज़ान या ईद के बाद तक डिले किया जा सके, जो कि अपोजिशन के बकौल आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी इन्हीं सियासी जमातों के लॉन्ग मार्चेस के हवाले से, या फिर ये जब धमकियां दी जा रही थी कि कोई भी अरकान कौमी असम्बली इन जलसों से गुजर के दिखाएं और कौमी असम्बली पहुंच के दिखाएं। ये वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई थी पीर के रोज़, लेकिन आज फौरी तौर पर इसकी समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इंटरेस्टिंग कुछ रिमार्क्स दिए हैं, और वो ये है कि अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब अपोजिशन कह रही है कि आइन और कानून तो यही कहता है कि 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग करानी है, तो हुकूमत को किस बात का खौफ है और क्यों इस सेशन को कॉल करने से और वोटिंग कराने से घबरा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो अपोजिशन ने इसी पे हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए बात की है या जो ऐलान किया है, उस पर अगैन हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तनकीद कर रही है कि आप OIC इवेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि हुकूमत का नहीं है बल्कि मुल्क का इवेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा है, सुनाइएगा। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर तो ये उन्होंने कहा है कि देखते हैं फिर OIC कैसे होता है, क्योंकि अपोजिशन का खदशा यही है कि फातिहा खानी होगी, उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्पीकर साहब ये इजलास मुलतवी कर देंगे और फिर इसको जितना टाल सके वो टालने की कोशिश भी करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये क्यों हुकूमत के पास अगर वाकई नंबर्स पूरे हैं तो ये क्यों आप डिले कर रहे हैं? 21 को आप बुलाएंगे, फातिहा खानी होगी, फिर एडजर्न कर देंगे। स्पीकर साहब ने जैसे कल खुद भी कहा था कि ये मेरी मर्जी है कि मैं जितनी मर्जी मोहलत के लिए, मुद्दत के लिए मुलतवी कर दूं इजलास। फिर 22 और 23 को वैसे ही OIC समिट आ जाएगी। तो अपोजिशन भी ये कह रही है, कुछ लीगल माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि आप लोग आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मेरी जो है ये एक तमन्ना और दुआ भी है, और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। ये जो बहुत बड़ा एक समिट आ रहा है OIC का, और ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हुआ और अब ये दोबारा हो रहा है, तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, ये पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की और हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, रियासत पाकिस्तान की एक कामयाबी है। और हम सबको इसको जो है इसको ओन भी करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, और इसको हमें जो है हर तरह से सपोर्ट भी करना चाहिए।
تو اگر کوئی جذباتی پن میں کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو نقصان ریاست کو پہنچے گا. بلاول صاحب کو اپنی بات کی نظر ثانی کرنی چاہیے. باقی جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے وہ آئین کے مطابق ہی وہ ہوگا اس کا فیصلہ. کوئی غیر آئینی کام نہ حکومت سوچ سکتی ہے اور نہ اسپیکر صاحب کسی کے کہنے پہ کوئی غیر آئینی کام کریں گے. تو جو بھی آئین کی حدود و قیود ہیں جو لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق ہی آگے چلے گا. آرٹیکل 54 کے تحت جو ہے ان کو 14 اچھا لیکن چلے میں آپ کا موقف اس پہ جان لیتی ہوں نا. ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے ریکویزیشن دی اجلاس بلانے کی, تحریک عدم اعتماد لانے کی. اب اس میں آئین تو یہ کہتا ہے کہ جی 14 دن کے اندر اندر آپ نے سیشن کال کرنا ہے. اگر چلیں 21 کو آپ کال کر بھی رہے ہیں تو اس کے بعد دوسری بڑی جو شک ہے یا قانون کے مطابق ووٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ تو 3 سے 7 روز کے اندر ہونا ہے. تو اسپیکر صاحب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو اس کو ملتوی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں وہ تو اسپیکر صاحب کا اختیار ہے, تو اختیار ان کے پاس ہے, اس پہ رولنگ بھی. باقی جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے قانونی نقطہ میں سامنے رکھ دوں. اس پہ 2018-19 میں ایک فیصلہ آ بھی چکا ہے سینٹ میں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ آپ نے ود ان سیشن موو کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ جب سیشن نہیں ہے آپ نے جمع کر دیا, وہ ایک کاغذ کا پلندہ جمع کیا ہے. جب وہ موشن موو ہوگا نیشنل اسمبلی کے سیشن میں تب وہ ایز اے نو کانفیڈنس موشن ہے وہ کنسیڈر ہوگا. اب یہ 14 دن کا اس میں تو ود ان ٹائم وہ کر لیں گے. باقی ان کے پاس اختیار ہے اگر وہ پروگ کرنا چاہیں, کیونکہ جہاں آرٹیکل 54 کا سب آرٹیکل 3 ان کو پابند کرتا ہے کہ 14 دنوں میں بلائیں, تہاں اس کے بعد ایک لیگل کور بھی ہے 254 کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ٹائم لیمٹ کے اندر آپ کو اجلاس نہ بلا سکیں اور کچھ دنوں بعد بلا لیں تو اس کو لیگل کور دیتا ہے, آئینی کور دیتا ہے آرٹیکل 254. اور وہ میں آپ کے سامنے ٹائم نہیں ورنہ میں پڑھ بھی دیتا. اچھا چلیں اس کا کوئی ایسا ایشو میں آپ سے چلیں ایک سوال کر کے میں پھر کنڈی صاحب کی جانب آتی ہوں کہ یہ آپ لوگ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ نمبرز پورے ہیں, آپ لوگ تو ان کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ کل لے آئیں تحریک عدم اعتماد. اب وہ لے آئے ہیں تو پھر یہ لیگل کورز کیوں ڈھونڈے جا رہے ہیں ٹو ڈیلے دس؟ نہیں تو ان کو کیسی کیا جلدی ہے؟ کیا سندھ ہاؤس میں کمرے کم پڑ گئے یا بندے رکھنا ان کے لیے مشکل ہے؟ تو جو کے منہ میں بند کرنی ہے. پیسہ ان کے پاس کھلا ہے اور کھاؤ پلاؤ ان کا پروگرام ہے. اچھا ضمیروں کے سوداگر ہیں اور نکلے ہوئے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کی ہیں. تو ان کو کہیں ذرا دو چیزیں تو بڑی نہیں آپ نے کی ہیں. پہلے تو فیصل کنڈی صاحب 254 انہوں نے کہا لیگل کور پرووائڈ کرتا ہے اگر ٹائم لائن کے اندر سیشن نہیں ہوتا. And another interesting point which علی محمد خان صاحب has raised کہ سیشن کے دوران آپ لاتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ریکوزیشن سیشن نہیں ہے تو آپ کیسے آپ نے جمع کرا دیا وہاں پہ؟ دیکھیں یہ اب اپنی انٹرپریٹیشن کریں یا بابا روان ڈاکٹرائن لانا چاہتے ہیں جو حکومتوں کا بیڑا غرق کرتی ہے. ماضی میں بھی ہمارا بھی کیا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور دیکھیں گے. دیکھیں ہم نے ریکوزیشن کی ہے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر کی ہے اور ہم نے وہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے ساتھ جمع کری تھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کی ہے کہ ہم جب ریکوزیشن کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف ہے, لا اینڈ آرڈر کے خلاف ہے جو ہے, تو ہم نے اسی پہ کی ہے. اسی پہ جو آرٹیکل 54(3) ہے اسپیکر صاحب نے 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے جو کہ منڈے ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں کچھ وزراء کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں سکھا رہے تھے, جو خود دھرنے اور ناچ گانے کر رہے تھے. اور جب شی جن پنگ آ رہے تھے چائنا کے پریزیڈنٹ, اس وقت کیا بیان تھے. ہم نہیں, انہوں نے OIC کو اجلاس انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے کل کیا سندھ ہاؤس پہ کیا, دھاوا بولا. ایک مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے صوبے کے اوپر ایک حملہ کیا. اور شاید کل کا ایپیسوڈ ہی وجہ بنی کہ سپریم کورٹ نے سوموار کو جو ہیئرنگ رکھی تھی وہ آج ہی ٹیک اپ کر لی. بالکل, ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ میڈیا چینل سے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے گھر کے سامنے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور پولیس کا IG اس کے اندر ٹوٹلی ملوث ہیں, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے وہاں پر. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اسلامی بم دیا, ہم نے جو ہے تمام امت مسلح کی کانفرنس بلائی. آپ بات کرتے ہیں سری نگر ہائی وے بنا کے کشمیر کا سودا کر کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ OIC کیا ہوگا اور کیا چیز ہوگی. ہم بڑے ذمہ دار پوچھیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو جو سیشن ہے اس میں کیونکہ آخری دن اسپیکر نے پہلے کیوں نہیں بلایا, جمعے کو کوئی نہیں بلایا. اچھا یہ کیا یوزول پریکٹس نہیں ہے؟ کیونکہ میں بڑے لوگوں کو سن رہی تھی وہ حکومتی وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس دن ان کے لیے صرف اور صرف فاتحہ خوانی ہوتی ہے, اس کے بعد ارجنٹ ہو جاتا ہے. تو
ये प्रैक्टिस नहीं है? देखिए ये बुला लेते ना, क्यों डिले, ये तो कह रहे थे जल्दी लाओ, हम तैयार बैठे हैं, हमारे पास 172, हम कह रहे हैं 10 लाख बंदा मत लाओ, वो 172 ले आओ, पूरा हो जाएगा आपका बंदा, या फिर वो 50 लाख घर जिनको आपने दिए हैं उनमें से कुछ लोग ले आओ। ये चीज़ें देखें, आप कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाएं, आप जमहूरी पार्टियाँ लाएँ, आपने तो कह रहे थे जल्दी लेके, हम तो ले आए, हमें दरख्वास्त दे दी, आप सेशन बुलाते। अब प्रॉब्लम इनका ये है, इनके पास मेंबर नहीं है, ये चाहते हैं कन्फ्रंटेशन हो, ये कल चाहते थे, अगर हम चाहते, ओआईसी देखते हैं कैसे अगर हम चाहते कल सिंध हाउस से एक बंदा भी जो है वो मतलब है कि ठीक ठाक ना जाता, अगर हम चाहते। अच्छा ठीक है, लेकिन हमने सिंध हाउस पे हमला करना, लेकिन हमने अभी तंबीह की है कि इस किस्म के जो चीज़ें, देखिए हम भी क्या केपी हाउस पे हमला नहीं कर सकते, क्या हम बंदी गाला पे हमला नहीं कर सकते, क्या हम इस पे, ये चीज़ें नहीं है। अगर आप करेंगे फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा, इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा आएंगे अपने पाँव पे वापस जाएंगे व्हील चेयर के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। अब ये चीज खत्म, नहीं, ये गलत बात है, अपने पाँव पे जाएंगे व्हील चेयर पे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। दूसरी बात ये है, देखें हमने अदम एतमाद किया, अदम एतमाद के जरिए हटाएं। अच्छा, आप मुझे पता है सेनेट में जब चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद था तो उस वक्त ज़मीर की आवाज़ थी लोगों की, हमारे दौर पे पैसा हो जाता है। आपने कितने पैसे कितने मेंबरों को दिए तो बताएं ना। हमारे सेंटर्स गए थे ना, अपोजिशन गए थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उन्होंने वोट किया है। ठीक है, अब ये संभाले ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो 24 की पहली किस्त अच्छा, है, इनके तो 4 वफाकी वज़रा बहुत जल्द हमारे साथ ऐलान करने वाले हैं। बिल्कुल 4 वफाकी वज़रा बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में, और मैं अली मोहम्मद खान साहब को संभाल, हाँ बिल्कुल, इत्तेहादियों के इत्तेहादी तो इंशाल्लाह इनके चले गए ना, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो, वो जा रहे हैं। कि वज़रा आपसे राब्ते में हैं और वो आप लोगों का साथ देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर रोक सकते हैं तो ये रोक लें, वो जा रहे हैं किसी भी वक्त। बड़ी खबर आप देंगे, मैं दे रहा हूँ। कहाँ से ताल्लुक है इन वज़रा? पाकिस्तान से। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, पाकिस्तान से। भाई पंजाब के हैं, कहाँ के हैं? वफाकी के, जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों कहा था कि जी कराची के कुछ एमएनए साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वहां से कोई वज़रा? देखिए टाइम आने दे, आप देख टाइम आने दें, राइट। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल करीम कुंडी साहब ने जो ब्रेकिंग न्यूज दिया कि 4 वफाकी वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तहादियों के भी नहीं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो भी इसमें हमारा साथ देंगे। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि अभी एक खबर चल रही है ज़राए से, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अपोजिशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने शायद अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की है और अब प्लान ये है कि 21 की बजाय 25 को आप इजलास बुलाने जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, अभी इसके बारे में मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपने अभी फैसल करीम कुंडी साहब की भी बात सुनी कि आइन और कानून के मुताबिक, तो अगेन वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों ने 14 डेज के अंदर अंदर इजलास बुलाना है, ये मजीद डिले की जानिब जाएगा। और अगेन कि हुकूमत को अगर वाकई यकीन है कि हमारे मेंबरान, जैसे आज तो आप लोग अपने मुनहरिफ अरकान को भी वापस बुलाने की बात कर रहे हैं, आज तो वजीर आज़म ने भी कहा कि उनको यकीन है कि ये वापस आ जाएंगे, तो नंबर वाकई है, तो फिर क्यों डिले हो रहा है? देखिए, हम तो आइन और कानून के मुताबिक ही सारा कुछ कर रहे हैं और करेंगे। आइन में जो गुंजाइश होगी उसको यूज करना हुकूमत का हक है, लेकिन हम तजवीज़ दे सकते हैं। बहरहाल फैसला तो स्पीकर साहब का है, लेकिन आइन और कानून की बात आप करें तो करें। ये लोग कैसे कर रहे हैं? जो मंडियां लगाए बैठे हैं, जो तजोरियों के मुंह खोले बैठे हैं, जिन्होंने सिंध हाउस जो एक मुकद्दस जगह है उसको एक गैर आईनी काम के लिए उन्होंने मख्तस कर दिया है। और जो देखें, सिंध की गयूर कौम है, अवलिया कराम की सरजमीन है, लेकिन जिस तरीके से सिंध हाउस को यूज किया जा रहा है, ये तो सिंध धरती की तौहीन है कि क्या सिंध जो है, सिंध हाउस को क्या विफाक पे हमले करने के लिए यूज किया जा रहा है कि वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो छांगा मांगा की सियासत जो हम समझते थे कि शायद दफन हो गई, 90s के साथ छांगा मांगा की सियासत भी दफन हो गई, ये तो छांगा मांगा पार्ट 2 है। तो ये लोग किस तरह से आईन और कानून की बात कर रहे हैं? क्या ये एक खुला तजाद नहीं है? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं ये आइन और कानून की बात नहीं कर सकते। आपने कहा कि ये क्या सिंध जो है वो विफाक पर हमला करने के लिए बैठा हुआ है,
لیکن کل جو سندھ ہاؤس میں ہوا اس پہ تو جو موقف ہے اپوزیشن کا وہ آپ نے سن لیا کہ سندھ ہاؤس پر حملہ، وہ کہتے ہیں کہ سندھ پر حملے کے مترادف ہے. تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بیان آیا، اور اس میں دلچسپ بات تو یہ کہ آپ کے اپنے ایم این ایز، کراچی کے ایم این ایز وہاں پر لوگوں کو مشتعل کر رہے تھے. دیکھیں کوئی بھی کسی غیر قانونی کام کو کنڈون نہیں کر سکتا، اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. جس نے سندھ ہاؤس کا، دیکھیں احتجاج سب کا جمہوری حق ہے، لیکن سندھ ہاؤس کے جنگلے توڑوا یا گیٹ توڑوا وہ تو نہ میں سپورٹ کروں گا، نہ آپ کریں گے، نہ ہماری حکومت کرتی ہے. وہ غلط کام ہوا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ لوگوں کا غیظ و غضب بھی ہے کہ سندھ ہاؤس تو ایک مقدس جگہ ہے، اس کو آپ یوز کر رہے ہیں، وہاں آپ نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، پھر اس کی ویڈیوز جاری کریں. دیکھیں ایک فطری عمل ہے، میں سپورٹ نہیں کر رہا جنہوں نے وہاں پہ غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ کیا سندھ ہاؤس اس لیے بنا تھا کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ تو ہم فیڈریشن کی بنیادی کانسیپٹ کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے تھے علی محمد خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جب سینٹ میں عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی ہماری اور سینٹرز ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت کیا ضمیر کی آواز تھی؟ کیا انہوں نے پیسے چلائے تھے، بوریاں چلائی تھیں، یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس وقت تو ضمیر کی آواز تھی، اس وقت تو کوئی حملہ نہیں تھا کسی اس پر، یا کوئی چیز نہیں تھی. جب ان کا ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، جب کسی اور کا ہو تو مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں سندھ ہاؤس واقعی پیسے دینے کے لیے اور چھانگا مانگا کی سیاست کرنے کے لیے. دیکھیں یہ انہوں نے فلم کیا، یہ ڈرامے کرتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک فلم بنائی، ڈرامہ بنایا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں ڈرانے سے. ان کو پتا تھا کہ وہاں سے ممبران جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں، ان کو پتا ہے ہمارے مہمان چلے گئے ہیں، جو 10 دن ادھر تھے اس وقت یہ نہیں آ رہے تھے، جرات کر لیتے آ جاتے. لیکن ہم چاہتے، اگر ہم چاہتے وہاں پر ہمارے لوگ تھے، ہماری پولیس تھی، اور ہم اگر کچھ کرتے، یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر قتل و غارت ہو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اب چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کنفنٹریشن ہو، قتل و غارت ہو، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہو. اور ہم جمہوری طریقے سے 172 نہیں ڈبل سینچری انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے ان کو. اوکے، لیکن ان کی طرف سے obviously بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ انارکی پھیلانے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں، جیسے کہ او آئی سی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ بات کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا. آپ کی ہماری سیاست اپنی جگہ، آپس کی باتیں ہیں اس کو طے کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن اپنی سیاسی مخالفت کو پاکستان کے خلاف آپ یوز نہ ہونے دیں، بلکہ یہ تو اسلامک امہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. اور یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو کہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، ہندوستان کا ایجنڈا ہے یا ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس نہ ہو یا ناکام ہو. تو بلاول صاحب کو میرے خیال میں تھوڑا پڑھ لکھ لینا چاہیے، اور یا پھر سیاسی جو ہے نابالغ ہیں، ابھی ان کی بلوغت میں تھوڑا وقت ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو پاکستان کا کوئی دشمن کر سکتا ہے، اور میں تو اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں، لیکن تھوڑی اس کی ٹریننگ میں کمی مجھے لگ رہی ہے. چلے، لیکن انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ جب وہ دھرنا ہو رہا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آ سکے تھے، ان کا دورہ بھی ملتوی ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان کے ہی معاملات تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دو غلط چیزیں جو ہیں وہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ نے قومی اسمبلی کے ہال کو آپ یہ جا کے آپ یہ کانفرنس جا کے آپ کنونشن سینٹر آپ نے کہا کر لیں، آپ قومی اسمبلی کے اجلاس سینٹ ہال میں بلا سکتے ہیں. آپ کے اسپیکر نے ڈیلے کیا کہ یہ او آئی سی کے بہانہ میں بناؤں گا، تو آپ پہلے اجلاس کو آپ کو ممبر ہیں. لیکن مجھے ایک بات لیکن مجھے علی محمد خان نے نہیں بتایا کہ انہوں نے جب سینٹر عدم اعتماد کی تحریک ناکام کی تھی اس وقت انہوں نے ان پر جادو کیا تھا یا پیسے دیے تھے یا ان کی ضمیر کی آواز تھی. ان کے وقت تو جو ہے وہ سب کچھ ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور باقی کہیں گے پیسے ہیں. تو یہ مطلب آج ہمیں شاہ قریشی اور پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب اور شیخ رشید صاحب مطلب درس دیتے ہیں اور لوگوں کو کہ تم لوٹے بن گئے ہو. خود کتنے بڑے بڑے انہوں نے پارٹیاں پر تبدیل کی، آج وہ لوٹوں کا جو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ اگر واقعی یہ 21 کو نہیں ہوتا، پرسوں سیشن نہیں بلایا جاتا، اور آپ کی دھمکی کی وجہ سے ہی obviously وہ 25 پہ اگر جاتے ہیں کہ اگر آپ دھرنا دے کر بیٹھ گئے، اگلے دن او آئی سی سیشن ہے 22-23 کو وہ نہیں ہو پاتا، تو انہوں نے ڈیٹ ہی چینج کر دی. انہوں نے کہا سیشن یا 25 کو کال کریں گے. 14 ڈیز کے اندر بلانا ہے انہوں نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نا، وہ آپ کو بتا یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں بابر روان ڈاکٹرائن نہیں چلنی، وہ بابر روان ڈاکٹرائن نہیں چلنی، 254 اور باقی چیزیں ان کو لیگل کور فراہم کر رہی ہیں نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے بانی مبانی نے بنایا تھا، جو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، اس کا ہم نے کیا، ہمیں فخر ہے. ہم نے آئین کا آئین کا ستیاناس نہیں کیا. ہم نے فاروق نسیم کو لا منسٹر نہیں رکھا جس نے مشرف کے ڈکٹیٹر جیسے بندے کو بتایا کہ آپ کس طرح آئین کو توڑیں، اور وہ فاروق نسیم تو ہمارا لا منسٹر نہیں ہے، وہ تو آپ کا ہے جو مشرف کو بتا رہا تھا. میرے محترم
میرے کیوں رہنے دیں؟ آئین کی بات کریں، آپ بتائیں نا. فاروق نصیب وہی تھا جو مشرف کو بتا رہا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کیسے مضبوط ہو سکتی ہے. آج جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے آ گیا وہ ہمارے لیے. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو سندھ ہاؤس پر کبھی حملہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اچھا سندھ پر حملہ کیا گیا، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سندھ جو ہے وہ وفاق پر حملہ کر رہا ہے، پیسے چل رہے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ چھانگا مانگا کی سیاست، میں بعد میں لیتی ہوں، پہلے جنرل صاحب کا جواب تو آ جائے نا. وہ کہتے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو خرید رہے ہیں، لوٹا بنا رہے ہیں، اور پھر یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ ڈیٹ نہیں ابھی فائنل ہو پا رہی ہے. ابھی 21 کو تھا، 21 کے بعد اب وہ 25 کر رہے ہیں. OIC نہیں ہونے دیں گے، دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے. یہ جائیں گے کدھر معاملات؟ یہ سعدیہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا. دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پروویژن ہے، اینڈ آبویسلی نو کانفیڈنس انہی لوگوں نے شو کرنا ہے جو حکومت کے یا اتحادی ہیں یا حکومت کے ممبر ہیں. نو کانفیڈنس اپوزیشن کا تو پہلے ہی نو کانفیڈنس ہوتا ہے. تو دیر فور دیٹ مینس کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا نو کانفیڈنس شو کریں. یس، اگر اتحادی چلے جائیں تو ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر ممبرز چلے جائیں تو کانسٹیٹیوشنلی پھر ان کو آنسریبل ہونا پڑے گا اور ان کو اپنی سیٹیں قربان کرنی پڑیں گی. اگر یہ اپنی سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی ایفرٹ کے باوجود، اچھا، تو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. تو پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں، حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا ہم دھرنا دیں گے، ہم جلوس. ابھی تو وہ 63A کی تشریح کروانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ. دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ کرے سپریم کورٹ کو، آئی ایم شور کہ اس کا ویٹ بھی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہے. لیکن یہ دیکھیں، پھر ابھی یہ OIC کی فارن منسٹر کی کانفرنس ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ایونٹ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ 14 دن اگر تھے تو 6-7 دن کے بعد آپ اجلاس بلا کے پہلے اس کو ختم کر دیتے اور اس کے بعد کرتے. انہوں نے بھی اس کو اسٹریچ کر کے وہاں کیا جہاں یہ ابھی کلیش کی بات آ رہی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. دیکھیں، OIC بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اس میں پاکستان کی ایک، آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا، جی بعد میں پھر OIC. جی اس ٹائم پہ اگر آپ کے نمبر پورے ہوتے تو وزیر اعظم نہ رہتے. جی تو نہ رہتے تو ڈزنٹ میٹر. وہ کانفرنس تو اب ملک کا نظام تو چلتا ہے نا. اگر یہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں تو ان کو عبوری وزیر اعظم ہوتا کوئی، ٹھیک ہے، ہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو چلتا ہے. ابھی تو آپ ایک کلیش کی صورت پہ لے کے آ گئے نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم بعد میں کر دیں گے. تو یہ انہوں نے انڈیولی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. دیکھیں، یہ پارٹ آف دی گیم ہے. عمران خان آج حکومت میں اگر کل نہ رہے تو اپوزیشن میں ہوں گے اور اس کے بعد پھر ٹرائی کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں. جو کل حکومت میں تھے آج وہ اپوزیشن میں ہیں. تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کریں گے تو پھر قوموں کی برادری میں ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ OIC کی میٹنگ بھی جو ہے، جو فارن منسٹرز کی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے جو کئی ممبرز ہیں، انڈونیشیا الائنمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، مراکو ادھر ہے، عمان ادھر ہے. یہ فارن پالیسی میں بھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے. پاکستان ایک سیکنڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے مسلم دنیا کا، نیوکلیئر پار ہے، 6th لارجسٹ آرمی ہے ہماری. اس کی اپنی جو بہت ساری لیبر فورس ہے مسلم دنیا کے اندر، ہمارے ان سے تعلقات ہیں. آپ نے یہ کلیش کیوں کریٹ کرنے دیا؟ اگر نو کانفیڈنس آیا تھا تو پہلے 4-5 دنوں میں 3 دن کے بعد آپ کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کلیش کیوں کرنے دیا، وہ ظاہر ہے، لیکن ہم دونوں طرف سے یہ موقف دیکھ رہے ہیں نا. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی حکومت کلیش کی طرف جا رہی ہے، پہلے ووٹنگ کروا لیتے، اس کے بعد OIC ہوتا رہتا. پاکستان کا ایونٹ ہے، شخص سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں تھے تو کوئی عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی موجودگی میں ہو جاتا. لیکن مجھے کنڈی صاحب پہلے تو خبر دے دیں. علی محمد خان صاحب بھی منتظر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ اس سے بھی بڑی خبر دے دوں، وہ بتا دیں. PTI کے لیے یا ان کے لیے اسپیسیفکلی؟ نہیں PTI کے، میں ان کو کہتا ہوں اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیریں. ان کے علاقے سے بہت جلد ایک پکی دے رہو، پکی تسلی کرے، ٹھنڈا پانی ایک گلاس پئیں برف ڈال کے. آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کے 45 ممبران اسمبلی نے گروپ بنا لیا ہے. آپ کے بہت ہی آس پاس کے علاقے کے ایک ممبر ہیں، بہت جلد پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. ٹائم اور دن آپ بتا دینا، ہم کر لیں گے. 45 ممبرز، 45 ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے KPK کے ان کے ساتھ جانے والے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے تو 4 نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے اور 45 یہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مرکز کے بعد خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ تیار ہے. اچھا، مرکز میں پہلے تبدیلی آئے گی پھر خیبر پختونخوا میں، تو وہ پنجاب کہاں گیا؟ پنجاب میں بھی آ گیا، لیکن پنجاب والا بھی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ KP تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا،
وہ تو سب سے آسان ہو گیا اس وقت. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب 45 ارکان جو ہیں. پکی خبر علی محمد خان منجی طرح ڈنڈا پھیرو. فرمائیے. دیکھیں علی محمد خان یہ صاحب پاکستان کی سیاست کو ڈنڈا پھیر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اور ہمارے مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست ہیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھ باقاعدہ اپوزیشن کی جماعتوں کی خرید و فروخت کی ہیں. یعنی کہ ابھی سال پہلے ان کے جو ہے گیلانی صاحب کے برخوردار کی ویڈیوز آئیں جس طرح وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنے ہم نے خرید لیے وہ خرید لیے. دیکھیں پوری پاکستانی قوم کا اعتماد سیاست, دیکھیں ہر سیاستدان تو نہیں ہے, سیاستدان سیاست کو بنا رہے ہیں یہ لوگ اور انہوں نے گالی ایک طرح سے بنا دیا ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کی ضمیر آپ نے خریدے ہیں اللہ کے تو آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کے بچوں کو لوگ تانے دیں گے کہ فلانے سن میں تمہارا باپ یا چچا یا دادا یا والدہ یہ جو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کتنی بڑی زیادتی سیاست کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا میں علی محمد خان صاحب ایک بات بتائیں. اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں وہ تو آپ سے آ جائیں گے لیکن آپ نے تو اپنے ڈیموکریٹک کلچر شو کر دیا کہ آپ تو کہتے ہیں علی محمد خان صاحب ایک سوال حکومت گراؤ حکومت بناؤ. واٹ اباؤٹ پاکستان؟ سینٹ کا تو نہیں بتایا آپ نے, سینٹ میں کیا کیا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا, پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں بک گئے لوٹے ہیں, تو میرا ایک سوال ہے کیونکہ کچھ اراکین ایسے ہیں یا جن سے میری بھی بات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں, وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو آفر ہوئی اور نہ ہی ہم نے پیسے مانگے ہیں. تو obviously میں اور آپ تو نہیں پھر جج کر سکتے کسی کو اس طریقے سے اگر وہ قرآن پر یا حلفیہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو کل بھی میں نے پارلیمانی امور کے وزیر کے کل بھی ان سے اپیل کی کہ دیکھیں it's not about me, it's not about you, it's about Pakistan and our future generations. ان کو تو میں نے کل بھی کہا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس اس کو بھولا نہیں کہتے. آئیں عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑے لیڈر کا کردار کریں. یہ 50 سال بعد بھٹو صاحب کے وقت اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اختلافات ہیں بھی چلیں آپ کی طرح کے 2-4 لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں جو ان کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں کہتے ہوں گے, آپ کے باقی لوگ جب ان کو آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں لوٹے گھٹیا بے شرم خچر گھوڑے, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ. دیکھیں جذبات ہوتا ہے, جذبات میں بات ہو جاتی ہے, لیکن جو دیکھیں میں تو بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب پاکستان کے لیے سیاست میں آئے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, میں دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں بڑے, ہمارے فارمر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں رجیم چینج کی سازشیں یہ ویسٹ کرتا ہے. وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ بھی کیا, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کیا, جب انہوں نے آنکھ دکھائی ویسٹ کو آنکھ دکھائی امت مسلمہ کی بات کی ان کے ساتھ بھی کیا, اب خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کام جو ہے ہر اسلامی ملک میں جو کوئی دیکھے شاہ فیصل صاحب کے ساتھ ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اسلام کی بات کریں گے, جب آپ حرمت رسول کی بات کریں گے, ہم نے کیا جرم کیا ہے اگر روس عمران خان صاحب گئے ہیں تو یہ چیز تو بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمیں روس سے بھی تعلق رکھنا چاہیے. تو آج تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے ہارٹ کو لوگوں کو عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے. اگر اس کی سیاست ہم کرتے رہیں گے, یہ آدمی ملک کے لیے بات کر رہا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو پاکستان کی اور چلیے اگین وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا جو بار بار پاکستان تحریک انصاف رنگ دے رہی ہے, شہباز شریف صاحب کبھی اسپیشلی اس جملے کے بعد کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی امریکہ کو. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب ایک بات بتائیے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اوبیسلی اس حکومت نے مسائل پاکستان کے بہت زیادہ گھمبیر کر دیے ہیں, تو اگر یہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی بھی جاتی ہے اور بقول آپ کے مسائل اس قدر گھمبیر ہیں, تو کوئی بھی آنے والی حکومت فوری طور پہ تو ان کا حل نکال نہیں پائے گی.
عمران خان صاحب ابھی سے جلسے کر کے اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو باہر نکال بھی دیتے ہیں, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے, تو کیا عمران خان صاحب سڑکوں پہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کسی بھی دوسری حکومت کو کام کرنے دیں گے؟ وہ حکومت چلتی رہے گی؟ ابھی کے پی کے حکومت گرانے کی انہوں نے بات کی, وفاق میں پنجاب میں کے پی کے حکومتیں گر جاتی ہیں, تو کوئی ایسی کوئی راہ نہیں نکل سکتی, کوئی درمیانہ حل جس پہ واقعی سارے لوگ اتفاق کر لیں؟ دیکھیں اس سسٹم میں سعدیہ ہم کسی ایک پارٹی کو یا گروپ کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 2014 میں عمران خان کا دھرنا تھا یا ان کے مارچز تھے, اس وقت اور کیفیت تھی کیونکہ اس وقت عمران خان انٹرائڈ تھا. لوگوں کو یہ تھا کہ شاید یہ پولیٹیکل پارٹیز ایفیشینٹ ہیں اور یہ تھرڈ آپشن ہے اور یہ بڑی اچھی آپشن ہوگی, تو بہت سے نیوٹرل لوگوں نے بھی مدد کی اور آگے آئے. ابھی تو ان کے اپنے لوگ جو ووٹرز بھی بھاگے ہیں اور جو الیکٹیبل انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ بھی بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے ابھی حالات, ابھی عمران خان ٹرائیڈ عمران خان ہے, جن کے دور کے اندر مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, بہت سی آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہوئی ہے, آپ کی اکانومی شیمبلز کے اندر ہے, بہت کو ملک کے اندر سیاسی یکجہتی کو قائم کرنے میں وہ ٹوٹل ناکام ہوئے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج یہ جو سچویشن ہے اس کی ساری رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے کہا میں ہاتھ نہیں ملاتا, یہ گندے ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, اور جتنا آگے بریگیڈ گالیوں والا, یہ علی تو ہمارا بھائی ہے, یہ تو بڑی مہذب زبان اور شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں. آئی وش کہ ان کے سارے منسٹر علی محمد خان جیسے ہوتے. آنیسٹلی آپ کو جب آگے چلانا ہوتا ہے نا حکومت کو, تو آپ تھوڑی اکاموڈیٹو ہوتے ہیں جب آپ دور کر رہے ہیں, بیکاز آپ نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. آپ نے سلیکٹو کی ہے اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے اسکیمیں چینج کی, آپ نے فائنانس منسٹر چینج کی, آپ نے سی بی آر کے چیئرمین چینج کیے, آپ نے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹھیک ہے, بٹ وہ جو اس کو رنگ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ میں نے تو بہت سال پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ تمام کرپٹ پارٹیز, یہ تمام چور ڈاکو لٹیرے میرے خلاف اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. اور اگین اب جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا دیا جا رہا ہے, اسپیشلی جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی. دیکھیں وہ تو فارن پالیسی پہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے نا, کہ آپ اس محاذ کے اوپر بھی آپ کی ایفرٹ پہ جو ہے یورپین یونین کا بیان آپ عام جلسے میں دے رہے ہیں, یا ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو رشیا کا وزٹ کیا کس ٹائم پہ کیا, یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اٹ از فار فیچ کہ اگر آپ کہیں کہ بیرونی دباؤ کے تحت وہ زور لگا رہے ہیں کہ آپ بزدار کو ہٹا دیں, بائیڈن از انٹرسٹڈ کہ بزدار نہ ہو, یا بائیڈن اور یورپ از انٹرسٹڈ کہ ان کے جو نور عالم جیسے لوگ یا دوسرے تیسرے, یہ ان کو انہوں نے, ابھی دیکھیں کہ نور عالم ایک ایم ایل اے ہے جو علی محمد کو پتا ہے وہ ارب پتی ہے, he is the largest taxpayer also amongst them. تو یہ لوگ ہیں, ان کے اوپر ابھی آپ الزام بکنے بکانے کا لگائیں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, تو خدا کے لیے کچھ تو سینٹی ہو نا پالیٹکس. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹکٹ بھی ان کو آفر کی ہے اگلے الیکشنز میں, تو وہ بھی کنڈی صاحب رشوت ہی نہیں ہوتی. چلیں اگر مان لیتے ہیں پیسے نہیں دیے آپ نے, کوئی جائیدادیں نہیں ان کو بنا کر دے دی, کوئی پلاٹس نہیں دے دیے, کنڈی صاحب ٹکٹ کی آفر کرنا رشوت نہیں ہے؟ تو ان کے پاس لالچ نہیں ہے. یہ ان کے پاس جو لوگ آئے تھے تو کس چیز کی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی جب جوائن کر رہے لوگ گئے تھے, ان کے پاس جو میجورٹی 80% لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو ٹکٹوں کی وجہ سے ہی آئے تھے کہ ہمارے ٹکٹ پہ آپ آئیں, الیکٹ ہوں, ہم آپ کو الیکٹ کریں گے, یہ ہوگا, تو اسی لیے گئے تھے نا. اب علی محمد خان نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو انہوں نے سینٹرز لیے تھے اپوزیشن کے, انہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا تھا, یا انہوں نے او آئی سی بہت دور سے دیکھی تھی تو اس وقت دیا تھا, یا کہ آپ نے وہاں پر پیسہ چلایا تھا. اب ہمارے لیے تو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ دس از انفارچونیٹ پاکستان کی سیاست میں کہ جب آپ کی جماعت کی طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریے پر آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں اب جنرل صاحب نے جس کا نام لیا ہے, جنرل صاحب نے جس کا نام لیا ہے, طرف جاتے ہیں تو وہ لوٹے ہو جاتے ہیں. جنرل صاحب نے جس شخص کا نام لیا نور عالم کا, دیکھیں وہ آج نہیں, وہ پہلے دن سے اپنی پارلیمانی پارٹی میں وزیر اعظم کے سامنے قومی اسمبلی میں, کیا وہ نہیں بولتا رہا ہے؟ آپ لوگ بھی کور کرتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے, سب دیکھتے رہے. تو قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلی 3 روز میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے نام ECL پہ ڈالیں, کیونکہ یہ سب سے پہلے خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ایکشن لیے جو سندھ ہاؤس پہ, ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم, وفاقی وزراء, ان کی کابینہ کے اور ان کے جو خاص چہلے ہیں ان کا نام ECL میں ڈالیں, ورنہ یہ رائے فرار اختیار کریں. ہمیں تو کچھ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں بھی کٹا لی ہیں,
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے ہمارے سپریم کورٹ ججز کو. میرے بھائی بیٹھے ہیں علی محمد خان صاحب, یہ ہمیں بڑا اچھا درس دیتے ہیں کہ یہ کریں. کیا آپ کے ممبران جو ٹی وی پر آ کر رائلیں دیتے ہیں کیا ان کو آپ درس دیں گے کہ آپ کیسی بات کریں؟ ہمیں یہ تربیت نہیں ہے, آپ کو بھی یہ تربیت نہیں ہے, لیکن ایسی چیزیں آنا کہ آپ اگر مجھے مطلب ہے کہ یا میرے کسی دوست کو یا بھائی کو آپ مطلب باقی تو چھوڑے مت تو چھوڑے خواتین اس قسم کا مطلب ہے. کیا آپ نے کبھی اپنی پارٹی میں بھی کہا ہے کسی کو کہ یار یہ چیزیں مت کریں؟ ٹھیک ہے, اگر ہم کرتے تو آج تو پیمرا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا. اور آپ والے مطلب ہے آپ لوگ غلیظ گالیاں لوگوں کو نکال رہے ہیں. یہ تو بھی کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آگے دیکھیں کیا ہونا ہے. آپ نے تو دیکھیں اپوزیشن میں آپ نے ابھی تو اپوزیشن میں گئے نہیں ہیں, ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں پھر کیا کریں گے. یہ پلاسٹک ہے اور یہ جو ہے پلاسٹک کا کر لیں کیونکہ یہ خدا نہ خاصا چلنے لگے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب ویسے اسٹوڈیو میں نہیں ہے, جنرل صاحب بھی نہیں ہے. جنرل صاحب کا تو خیر مجھے پتا ہے, علی محمد خان صاحب بھی ایسے نہیں کریں گے, میرے بھائی ہیں. وہ ویسے فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈیو میں آئے نا تو یہ کراکری وغیرہ ہٹا دیں, ساری چیزیں پلاسٹک کی رکھیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں آ کے یہ دوسروں کے سر پھوڑنا شروع کر دیں. علی محمد خان صاحب آپ کے کراچی کے ایم این اے ہیں نجیب ہارون صاحب, وہ بھی ظاہر ہے وہ منحرف اراکین میں نہیں ہیں, اس طرف نہیں گئے, لیکن وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم سب ہیں, وہی ہمارے لیڈر ہیں, لیکن موجودہ کرائسس سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ کسی اور ایم این اے کو وزیر اعظم بنا دیں. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ علی محمد کا سر جو ہے وہ اس کو کاٹ کے باقی دھڑ کو رہنے دے دیں گے, لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ان کو کہیں کہ جناب پیپلز پارٹی سے بھٹو کا نام نکال دیں, مجھے پسند ہو یا نا پسند ہو, لیکن مسلم لیگ نون مائنس نواز شریف از 0/0. تو عمران خان صاحب تو ایک جنرل لیڈر ہے, 22-23 سال کی جدوجہد لے کر. ٹھیک ہے غلطیاں کسی سے ہو بھی سکتی ہیں, اگر کوئی شخص فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا یا جو بھی ہے, لیکن مائنس عمران خان مینز مائنس ڈیموکریسی. یہ میں آپ کو بتا دوں, اٹس ناٹ مائنس پی ٹی آئی. اف آپ عمران خان کو مائنس کریں گے تو آپ کی ڈیموکریسی مائنس ہو جائے گی. لکھ لیں میری بات اس وقت سعدیہ افضال صاحب اپنے پروگرام میں. نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو ہے کنڈی صاحب نے بات کی ہے, اگر نور عالم صاحب تو میرے بھائی ہیں, میں سب کیوں مائنس ڈیموکریسی. اچھا دوسری بات سنیں, دوسری بات دیکھیں, دوسری بات سنیں, میری بات سنیں نا. کنڈی صاحب کو آپ نے بڑا ٹائم دے دیا, کنڈی صاحب کو بڑا ٹائم دے دیا, اب ان کو تھوڑا سننے میں ویسے بھی جب اسپیکر ہیں ان کو سننے کی عادت ہے, میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھیں نور شکریہ, ویسے ہی آپ دے چکے ہیں. نور عالم خان صاحب میرا بھائی ہے, میں اس کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی کہتا ہوں, پختون ہے, اور وہ ہم سب کو پتا ہے پختون سر دے دیتا ہے لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا. وہ امین ہے عمران خان صاحب کے ان ووٹوں کا جو ان کو ملے ہیں. دیکھیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں واپس آئیں, آپ خان صاحب کو مضبوط کریں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واپس آئے جن کو اپنے لوٹے گھوڑے خچر کہہ دیا, چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا جذبات میں بول دیا, ٹائم تھوڑا ہے, سنیں نا آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں. علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان مائنس جمہوریت ہے. یہ پی ٹی آئی پری پیڈ کارڈ ہے, ان کا بیلنس ختم ہو گیا ہے, 20 روپے کا جو ادھار چلتے ہیں اس پہ چل رہے ہیں اور یہ ختم ہونے والا. یہ مائنس جمہوریت, خدا کے بندے آپ مطلب ہے کتنا, کیونکہ جمہوریت ساری آپ نے 70 سال میں بنائی تھی. انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, علی محمد خان صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.